आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले अकल के तमाम सामीन को मेरी तरफ से खुश आमदेद और बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। आजकल रमज़ान का दौर दौरा है और उस रमज़ान का कि जो ट्रेडिशनलिस्ट लोग उसको करते हैं और आजकल जो है वो दुनिया भर में मोस्टली मुसलमान जो हैं वो 30 दिन बड़े भरपूर तरीके से मना रहे हैं। और वो कैसे मना रहे हैं कि खाना पीना यानी कि उस पर कंट्रोल करके उससे रोक के। इसके ऊपर हमारे ब्रीफ लेक्चर थे कि सियाम और रमज़ान क्या है, जो कि मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो की। तो आज बात हम लोग करेंगे ज़रा प्रोफाउंड। अब आखिर में आपको पता है कि जब रमज़ान ख़त्म होता है तो आखिरी 10 दिनों में एक कोशिश और काविश होती है लैलतुल कद्र ढूंढने की। और उस लैलतुल कद्र को यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। एक खैमे से लगाए जाते हैं मस्जिद के अंदर ही, जहाँ पे हजरात ठहरते हैं और उसमें क्या होता है कि कुरान ख्वानी करते हैं, कुरान को ख़त्म करते हैं, बस किसी तरीके से सोते हैं, खाते पीते हैं और चांद रात तक, ईद का ऐलान होने तक जो है वो वहीं पे ठहरते हैं और उसको एतिकाफ कहते हैं। ठीक है। एतिकाफ का लफ्ज जो है वो एक दफा अहले अकल के एडमिन ने पहले भी डिस्कस किया था, 2 का 125 में, 2 का 125 में, कि हजरत इब्राहिम और इस्माइल ने जो है वो बैत साफ करने की इन लोगों की जिम्मेवारी है जो आकिफीन है। और तो अब विदाउट किसी ताखीर के एतिकाफ क्या है और एक छोटा सा रिव्यू इस रमज़ान के हवाले से, एक बोनस पैकेज भी आप लोगों के लिए, एक तोहफतन। तो बिला किसी ताखीर के मैं अहले अकल के एडमिन को दावत दूंगा कि वो एतिकाफ के ऊपर कुरान क्या कहता है इस बारे में जो है वो क्या कहते हैं, रोशनी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, रमजान आ गया है और बस भागा भागा जा रहा है रमजान, और बस अब अगले 5-6 दिनों में वो एहतिकाफ शुरू होगा। एहतिकाफ क्या है, इसके बारे में बताइएगा। जी, एतकाफ तो अरबी लफ्ज है, मगर ये लफ्ज अल कुरान में नहीं। एतकाफ से मिलता जुलता लफ्ज, जुड़ा हुआ लफ्ज आकिफून, जिसको हम एतकाफ बोलते हैं। आकिफुन और एतकाफ का मजदर एक ही है। आकिफुन जो लफ्ज है वो कुरान में 7 मरतबा आया है, एक्टिव पार्टिसिपल फॉर्म। आकिफुन फी मस्जिद को ही एतकाफ बोलते हैं, जो सूरह बकर का 187 की आयत में मौजूद है। आकिफुन को ही हम एतिकाफ बोलते हैं। एतिकाफ का जो फॉर्म है, वर्ब फॉर्म जो है, वो मेरे हिसाब से 10वां फॉर्म है या 8वां फॉर्म है, यानी किसी चीज को तलाश करना। अरबी जबान में ये जो लफ्ज का जो वजन है ना, एक लफ्ज खैर, खैर से एक लफ्ज आया इस्तिखारा, यानी खैर की तलाश करना। उसी वजन पे एतिकाफ लफ्ज है। जो लफ्ज आकिफुन का जो ऐन, काफ और फे जो मजदर है, उसी से निकला है एतिकाफ। यानी हमको तन्हाई में, अलहदगी में किसी चीज पे गौर और फिक्र करना। कुरान के मफहूम में एतिकाफ के मतलब है अपनी किताब को ढूंढना, अपनी नफ्स को ढूंढना, पहचानना, अपने आप को पहचानना, अपनी वजूद को तलाश करना, बगैर बगैर चेहरा मोड़े हुए, यानी ध्यान से इंदम किसी चीज को साबित कदमी से करना। यानी ऐसे अमल को एतिकाफ बोलते हैं जब हम अलग और उस पे ही, क्या बोलेंगे उर्दू में, चिपके रहे, हटे नहीं वहां से, हमारा ध्यान हटे नहीं। तो एतिकाफ जो है वो इस्लामी इस्तिलाह के का बहुत ही इम्पोर्टेंट लफ्ज है। हमारे माशरे में बोलते हैं कि अगर एक आदमी एतिकाफ पे बैठ जाए तो पूरे माशरे को उसका सवाब मिलता है। सवाब के मतलब क्या है? अकल आ जाती है पूरे माशरे को, है ना। तो एतिकाफ ये मामूली चीज नहीं है, मगर हम रिवायती जो हमारे बाप दादा एतिकाफ कर रहे हैं, मस्जिद में अपने अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं बगैर समझे, बड़ी बड़ी माला अपने हार लेके आ रहे, दाने लेकर के आ रहे, जिक्र कर रहे हैं अल्लाह के नाम की। तो एतिकाफ ये नहीं है। ये एतिकाफ से कोई माशरे को फायदा नहीं होता। माशरा लफ्ज भी जो आया है, अशर से आया है। अशरा, अशरा 10 दिन को जो बोलते हैं रिवायत, माशरा भी, माशरे को फायदे की चीज जो है वो एतिकाफ है। यानी जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने अपने आप को माशरे से अलग कर दिया और माशरे के लिए फायदा साबित हुई। उनकी सोच, उनकी इन्वेंशंस, जो भी इन्होंने बनाया, इंसानियत के लिए फायदा हुआ। तो ऐसे तो हमारे कोई करते नहीं है, मगर ये बहुत
ضروری لفظ ہے اعتکاف. اعتکاف کے مزید معنی لے لیتے ہیں. کسی چیز پر غور و فکر اتنی گہرائی سے کرنا کہ ہم کو ہمارے کھانے پینے کا ہوش نہ رہے, رات ہے یا دن ہے پتہ نہیں چلے, یعنی سوچ پہ لگاتار ہماری سوچ کے اوپر دھیان دینا. اس میں دن اور رات کا اندازہ نہیں ہو. انسان کے بال سفید ہو, اس کی عمر چلے جاتی ہے, اس کو پتہ نہیں چلتا, مگر وہ اپنی کھوج میں اپنی توجہ ہٹاتا نہیں ہے, اپنی توجہ بالکل بھی نہیں ہٹاتا. اس کی فکر, اس کی سوچ یہ رہتی ہے. تو قرآن کے مفہوم میں جو اعتکاف ہے وہ اصل میں انسان کو اپنی خود کی کتاب پہچاننا, کیا لکھی ہوئی ہے کتاب اس کی. ہم آگے آیت لیں گے, اس میں کریں گے کہ بھائی اپنے وجود کو پہچاننا, اپنے رب سے اپنی ملاقات کرنا. اعتکاف کے اندر ہی لیلۃ القدر بھی آتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بھائی لیل مطلب ہماری بے چینی جو ہوتی ہے, اور کون سی بے چینی کی بات ہو رہی ہے, جو قدر والی بے چینی, جس کی قدر ہو. لوگ تو بے چین پریشان فالتو بیکار کی باتوں میں بھی ہوتے ہیں, مگر وہ یہ بے چینی جو ہے وہ کام کی بے چینی. لیل کے مطلب بے چینی جو ہم عموماً رات لے لیتے ہیں. آپ لوگ لغت میں دیکھ سکتے ہیں لیل کے مطلب کیا ہے, اینزائٹی لکھا ہوا ہے, بے چینی. تو یہ اعتکاف کون کر سکتا ہے, کس حالت میں ہوتی ہے یہ اعتکاف جو ہے؟ جب ہماری سوچ کے 90 اسٹیج پہ پہنچتے ہیں, جس کو ہم بولتے ہیں رمضان. رمضان جو ہے یہ ہمارا 9واں مہینہ نہیں ہے, 9واں اسٹیج ہے, ہمارے علم کا 9واں اسٹیج ہے. یہ وہ اسٹیج ہے جب مریم نے سوم رکھا تھا, یعنی خاموشی سے بات نہیں کی تھی, اور وہ علم سے حاملہ ہو گئی تھی, اور اس نے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا تھا. عیسیٰ ابن مریم کو نے اللہ کا کلام کا, عیسیٰ کے مطلب یہ لفظ ورڈ آف گاڈ, کلامت اللہ, جی کلامت اللہ جی. تو یہ جو سوم ہے, یہ رمضان مطلب وہ حرارت ذہن میں ہوتی ہے جس میں قرآن نازل ہوتا ہے. جس میں قرآن نازل ہوتا ہے اسی کو خاموش رہنا ہے, اسی کو اپنے آپ کو روکنا ہے. کس چیزوں سے روکنا ہے؟ اس میں سب سے امپورٹنٹ باتیں ہیں نساء, نون سین الف حمزہ, نساء جو ہے لفظ, اس کو ہم لیتے ہیں عورتیں, کہ آپ کو رات میں عورتوں کے پاس جانے کی اجازت ہے. جی پہلے آپ اپنی نفس کو دھوکہ دیتے تھے, مگر اب اجازت ہو گئی ہے. یہ سورہ بقرہ کی 2187. جی. تو قرآن لکھنے والے کو, اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی بیڈ روم میں جھانکنے کے لیے کہ وہ رات کو کیا کر رہا ہے, ہم بستری کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. یہ مذاق بنا کے ترجمہ کر رکھتی ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آپ یہ کرو وہ کرو. اعتکاف ہوتا ہے اپنے آپ کو الگ کرنا, کسی چیز کو چپکے رہنا, پکڑے رہنا, سوچ میں, غور و فکر میں, کہ اپنے بال سفید ہو جائے. یہ کوئی بات بھوکے رہنے کی نہیں ہو رہی ہے, یہاں کوئی بھوک اور پیاس کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں کوئی عورتوں سے ہم بستری کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں نساء کے مطلب جو ہے یہ لوگ سمجھتے نہیں ہے, نون سین الف حمزہ, اس کے ڈکشنری مطلب ایسی خواہش جو ہم کو سونے نہ دے, جو ہم کو مجبور کرنے والی, بالکل سمجھے. اس کو انگلش میں ارج بولتے ہیں. تو یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. اور لیل کے مطلب بے چینی. بے چین ہونا ایک نارمل عام بات ہے, ہر انسان بے چین ہوتا ہے, تو یہ عام بات ہے. تو اعتکاف کون کرتا ہے, اس کی قابلیت کیا ہے؟ یہ اعتکاف جو ہے مومن کے لیے ہے. مومن مطلب جو اپنی باتوں پہ, اپنے آپ پہ بھروسہ کرے, یقین کرے. تو بلیور ہونا ضروری ہے, ایمان, اپنی چیزوں پہ یقین ہونا ضروری ہے. تو سورہ بقرہ کے 183 میں کہ اے ایمان والو, سوم تم پہ لکھا گیا ہے, تو وہ ایمان والوں کے لیے, تاکہ تم متقی بنو. تقویٰ کے مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو اینالائز کرنا, اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ کو مانیٹر کرنا, اپنے آپ کو بچانا, جی خبردار ہونا, ہوشیار ہونا, یہ ساری چیز تقویٰ ہے. تو یہ جو پوری ایکسرسائز ہے سوم کی, اعتکاف کی, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ پرہیزگاری, اچھے سے نہ اپنے آپ کو پہچاننا. تو قرآن کے مفہوم میں اعتکاف اپنے آپ کو پہچاننا ہے, مگر وہ علیحدہ ہو کے. سائنٹسٹ بھی کرتے ہیں, ہر کسی کو کرنا ہے. اور اپنے آپ کو پہچاننا, کیا پہچاننا؟ اپنی کتاب سے معرفت حاصل کرنا, اپنے کتاب کو پہچاننا. جب اپنی کتاب کو پہچانیں گے تو اپنی منزل ملیں گی کہ ہم کو آگے کیا کرنا ہے. ہم کو انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, چارٹر اکاؤنٹ بننا ہے, سائنٹسٹ بننا ہے, کس فیلڈ میں ہم کو کام کرنا ہے. تو مقصد کتاب کو پہچاننا. کتاب بہت امپورٹنٹ ہے, جس میں کتاب کیا چیز ہے؟ جس میں ہماری ہدایت ہے,
بے شک اس میں ہماری ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو متقی ہو. متقی پھر وہی ہے، کون متقی ہے؟ جو اپنی کتاب کو پہچانے، جانے، اور وہ حساب سے، کتاب کے حساب سے ہدایت لے کے چلے. تو پورا صوم کا جو مطلب ہے، جو اعتکاف ہے، وہ اعتکاف یہ ہے کہ اپنی کتاب کو جانو، اور اس کے بعد میں اس کو چپک کے رہو، لگن سے اس کو سمجھو، عمل کرو، اور پوری انسانیت کو ہدایت دو، پورے انسانیت کو فرقان دو، عقل دو، سمجھ دو. تو اعتکاف جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں. ہم یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، یہ باتیں سورہ بقرہ کی 187 کا موضوع ہے. جی جی. تو اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد میں ہوتا ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، یعنی بیت ہے، جہاں اسماعیل اور ابراہیم صفائی کرتے ہیں. کس لیے؟ کہ جو توجہ سے جو پڑھنا سیکھنا چاہ رہا ہے، وہ اس کی توجہ وہاں رہے. سر یہ تو بیت بھی جو ہے وہ یعنی بیت اللہ، یہ بھی مسجد ہے؟ یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے. اور وہ مسجد، بیت جو سوچ، مسابتن، جی جی، سوچ عقل واپس آتی ہے. عقل کا پلٹنا. جی جی. مسجد مطلب جہاں انسان سجدے میں رہے، ہوں دل اور دماغ سجدے میں رہے. یعنی مسجد اللہ کا گھر ہے، شیطان کا گھر نہیں ہے. اللہ کا گھر کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں آدم، ملائکہ، سارے لوگ سجدے میں رہتے ہیں. وہاں شیطان نہیں کھڑا ہو سکتا، وہاں تکبر، وہاں غرور کھڑا نہیں ہو سکتا. وہاں میں پر نہیں کھڑا ہو سکتا کہ میں ہوں، میں نے یہ کیا، میں نہیں، بالکل. وہاں جھک کر کے، سر جھک کے، اپنا سر جھک کے اپنا کام کرنا. کسی کی بھی کام کرنے کے لیے پورا ذہن، دل اور دماغ کا جھکنا ضروری ہے. پیشانی پہ داغ لینے کو سجدہ نہیں بولتے لانے. پورے انکساری سے کھو جانا اپنے کام میں، تو ہی کامیابی ملتی. تو ہماری جو انکساری ہے وہ اللہ کا گھر ہے. ہم کو اس حالت میں، جب ہم اس حالت سے ہم کو باہر نہیں آنا ہے. اعتکاف میں جب ہم رہتے ہیں، اعتکاف فی مسجد مطلب مسجد کی حالت میں ہم کو آنا ہے. مسجد کیسی مسجد؟ معمولی مسجد نہیں. یہ وہ مسجد جو مسجد نبوی ہے، جو ہمارے محمد نے بنائی ہے، جو ہمارے عقل نے بنائی ہے، جو ہمارا عقل جس کا امام ہو، جو امامت ہمارا محمد کر رہے. محمد کے مطلب عقل، کامن سینس. وہ مسجد کی بات ہو رہی ہے. تو وہ مسجد، یعنی روایتی کیا بولتے ہیں کہ اعتکاف وہ مسجد میں ہوتا ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے. چھوٹی مسجد میں اعتکاف نہیں ہوتا، اس کے لیے شرط ہے جمعہ کی نماز ہونا. تو جمعہ کی مطلب جہاں نبی صلاۃ قائم کرتے ہیں. اس کے کیا مفہوم ہے؟ مطلب ہے کہ بھائی نبی، ہمارے اندر محمد کا زندہ ہونا ضروری ہے، محمد رسول اللہ کا زندہ ضروری ہے، کیونکہ وہ رسول ہی ہر خاتم النبیین ہے، جو نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں. جو ہماری نبا سے نبی آیا ہے، ہماری جو خبریں ہیں اندر موجود، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی امامت کرتے ہیں، جو ڈائریکشن دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ صلاۃ مسجد میں کام، جب مسجد کی حالت ہوتی ہے تو کنیکشن قائم ہوتا ہے. کنیکشن قائم ہوتا ہے اپنے اللہ سے، اپنی کتاب سے، اپنی محمد سے، اپنے اندر جو نبی ہے ان سے. تو جب جا کے انسان کا اعتکاف ہوتا ہے فی مسجد، اور وہاں بیت اور مسجد اور وہاں ساری چیز جو ہوتی ہے. دیکھو بیت کے اندر حجر اسود بھی لگا ہوا ہے، جس کو لوگ چومتے ہیں. چومنے کا کیا مطلب ہے؟ اسود کو جو لوگ جو بولتے ہیں نا کہ یہ کالا، اسود کے مطلب ایکچولی کالا ہے ہی نہیں. اچھا، اسود، ہاں، اسود جو انٹرسٹنگ. بولتے ہیں کہ بھائی کالا پتھر، یہ اسود کے مطلب کالا نہیں ہے. اسود کے مطلب بہت ہی عزت، احترام اور بہت ہی بڑی چیز. اسود جو لفظ ہے نا، وہ کون سے لفظ سے آیا پتا ہے آپ کو؟ نہیں. سید سے آیا ہے. اچھا، اسود سردار. سردار. اچھا. تو وہ بیت کے کونے، وہ دیکھو میں کیا بولتا ہوں، یہ اسلامی آرکیٹیکچر ہے جس کو ہم نے ایک نمونہ ہے، ایک ماڈل ہے جس کو ہم نے یہ لگایا ہے کونے پہ. وہاں سے ہم کو شروع کرنا ہے سوچنا، ہمارا طواف کرنا شروع کرنا ہے، سوچنا کرنا ہے. تو یہ جو ہجر ہے، ہجر کے مطلب رکاوٹ، چومنا مطلب اس کا مقابلہ، تسلیم کرنا. ہماری جو سوچ ہے، جو ہم نے جو بیڑا لے لیے، ثابت قدم کرنا ہے ہم کو، اور ہم کو بیت کے ارد گرد گھومنا ہے. بیت کو تو تالا لگا ہوا ہے، ہماری سوچ تو چاروں طرف گھومتی ہے. بیت میں کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے. اس کو تو تالا لگا ہوا ہے. ایکچولی وہ اللہ کے گھر کو تو تالا لگا ہوا ہے، اس کو کھولنا ہے. کیونکہ اللہ کا بیت جو ہے، جو گھر ہے، اس کے اندر اسماعیل اور ابراہیم ملیں گے. اس کے اندر وہ اللہ کے گھر کو صاف کر رہے. تو سر یہ اندر، ہجر اسود کون سی جگہ ہو گئی پھر؟ یعنی یہ ایک ماڈل، اسلامک ماڈل بتا رہا ہے کہ ہجر اسود جو ہے ایک چیف، ایک عزت کی چیز، ایک چیلنج کی چیز، اس کو ہم چوم رہے ہیں.
हिजर के मतलब है हिंड्रेंस, तकलीफ, परेशानी। ये हिजर सोचना, हिजर को जिसको बोलते हैं पत्थर, इसका मतलब रुकावट, हिंड्रेंस है। कबूल, हाँ, कबूल के मतलब जो हमारा किबला है ना, कबूल से किबला से आया है, उसको हमको चुमना है, उसको हमको चैलेंज, मुकाबला, मुकाबला भी किबले से आया है। हमको मुकाबले के लिए तैयार हो जाना है और हमारे ऊपर एहराम ओढ़ लेना है। एहराम के मतलब एक डिसिप्लिन, एक रिस्ट्रिक्शंस, एक सोच के रिस्ट्रिक्शंस के आपको बिल्कुल ही मस्जिद से बाहर नहीं निकलना है, आपको अपना मकसद पे चिपके रहना है, लगन रहना है, सर नहीं उठाना है, सजदे में रहना है और काम करना है। तो ये जो मफहूम है एतेकाफ का, आज की तारीख में एतेकाफ एक तमाशा बना दिए है। रोज कोई ना कोई इफ्तारी लेके आ रहा है, कोई सहरी लेके आ रहा है, मजे कर रहे हैं, खा रहे पी रहे बस। मगर एतेकाफ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ सूरह बकरा के 187 के मौजू के ऊपर। आप पढ़ना चाहेंगे तर्जुमा उसका? जी पढ़ लेते पढ़ हैं। लो थोड़ा सा। ये सर, अच्छा, रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया। जी, देखो अल्लाह को क्या जरूरत है ये सब बीवियों से, यानी निसा को इन लोगों ने बीवी बना दी। वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनके लिबास हो। हाँ, जबकि कुरान बोलता है लिबास जो है नाजिल हुआ है सूरह अराफ में 7/26। जी, लिबास तकवा हाँ की बात हमने की थी ना। जी जी, लिबास जो है तकवे का लिबास है। लिबास के मतलब भी हम समझाएंगे। हाँ, आगे लो। हाँ, तो ये जो ख्वाहिशात है ना, ये हमारी नुमाइंदगी है, हमारा लिबास है। हम हमारी ख्वाहिशात से पहचाने जाते हैं। तो वो उसकी बात हो रही है। तो ये तुम्हारी निसा जो है, तुम्हारी ख्वाहिशा, ये तुम्हारी लिबास है। अच्छा, आगे तर्जुमा पढ़ो। तुम्हारी पोशीदा खयानतों का अल्लाह ताला को इल्म है, उसने हाँ, तुम्हारी जी तौबा जी जी, कबूल। रुक जाओ। जी जी। जी रुक जाओ, यानी अल्लाह जानता है कि तुम क्या चीज छुपा रहे हो। क्या छुपा रहे हो? तुम्हारे अंदर कुछ ख्वाहिशात कुछ और है, आपकी स्क्रिप्ट कुछ और है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, आप अपने नफ्स को धोखा दे रहे हो। तो क्या किया है फिर? जी, फिर पढ़िए आप तर्जुमा। उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुजर फरमा लिया। हाँ, यानी तुम फिर उसने क्या किया? आपको वापिस लेके आया। और आपकी जो सोच थी उसको आपने लफ्ज ऐन फे अलीफ अफा, अफा के मतलब माफ करना नहीं है, जो आपको आपकी उसने सोच को मिटा दिया। उसकी जो ख्वाहिशात की, जो आपकी जो गलत सोच थी उसको मिटा दिया। जो गलत ख्वाहिशात थी उसको आप मिटा दिया। फिर आगे। और अब तुम्हें उनसे मुबाशरत की और अल्लाह की लिखी हुई चीज को तलाश करने की इजाजत है। ये हाँ देखो। हाँ, यानी मुबाशरत क्या है? हमारे तर्जुमा करने वाले हम बिस्तरी कर सकते हो अभी तुम अपनी निसा से। यानी ये पूरा तर्जुमा जो कुरान का जो आयत है ना, ये पूरी तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर है कि जब तुम्हारी वो गलत ख्वाहिश को मिटा दी, तुमको वापस मोड़ दिया, तो तुम अब ढूंढ सकते हो अपनी जो निसा। कौन सी निसा? जो अल्लाह ने लिखा है वो निसा को, माँ कतबा, जो अल्लाह ने लिखा है। यानी हर इंसान के अंदर एक किताब है जो अल्लाह ने लिखा है, उसमें से आप अपनी ख्वाहिश को ढूंढ सकते हो और उसके साथ मुबाशरत कर सकते हो। मुबाशरत का मतलब इंटरेक्शन, तालमेल बिठा सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसके साथ में रह सकते हो, उसके साथ में सोच सकते हो। वो औरत की बात नहीं हो रही, वो ख्वाहिशात की बात हो रही है यहाँ मफहूम के अंदर, जो अल्लाह ने तुम्हारी किताब में लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम बिस्तरी की बात नहीं हो रही। जी, फिर खाना पीना आ गया। पढ़िए। यहाँ पे तुम खाते पीते रहो। हाँ, यानी किताब में से खाना पीने की बात नहीं हो रही है। जब आपको किताब मिले तो किताब में लकुम कुलू व अशरिबो, मतलब ये तुम्हारे लिए कुलू, कुलू के मतलब है आपको इसके अंदर अकल तलाश करना है। हाँ, और वशरबू एक जज्ब एक करना है। एक एक अकल ऐन से आती है और एक अकल अलीफ से आती है, अलीफ से। तो वो ये अलीफ वाली अकल है जिससे मिकाइल बना है, जो मलाइका, जो मिकाइल जो हमको अकल देता है। अकल, रिस्क, हमको अकल हमारा रिस्क है मेन कुरान के मफहूम में। मिकाइल तो हमें रिस्क हजम करवाता है ना सर? जी जी जी, हमको देता है सीधा दिमाग को मिकाइल। जिब्राइल जो है, जिब्राइल का काम है कॉम्प्लेक्स चीज लेके आता ना। जो एक्स, जैसा अलजेब्रा जिब्राइल से निकला है, जो एक्स फैक्टर है, जो एक्स जो नहीं मालूम चीज को मालूम करवाता है, अपने दिल के कल्ब के ऊपर वो वाजे करता है बात को। तो उसी से हमको खाना पीना नहीं है, ये हमको हजम करना है, बात को एब्जॉर्ब करना है, अकल को एब्जॉर्ब करना है। कब तक एब्जॉर्ब करना है? जब तक चीज क्लियर नहीं हो जाए, वाजे नहीं हो जाए, बयान उसका क्लियरिटी नहीं आ जाए। अच्छा, यहाँ तक कि सुबह का धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए, ये आपने बता दिया। हाँ, धाग, वो एक्चुअली जो लफ्ज है ना,
ایسا کرو آپ پہلے اپنے ٹرانسلیشن پڑھ لو پھر میں ورڈ بائی ورڈ ایسے ایسے لے لیتا ہوں اس کا کہ خیط کو جو دھاگا بولا ہے وہ کیا ہے ایکچولی. اچھا ٹھیک ہے سر. دھاگا صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے یعنی سے. اس کے پہلے آپ نے یہ نہیں پڑھا جو کھاؤ پیو کب تک کھاؤ پیو. سر یہاں کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. جی. پھر اسود کو انہوں نے اسود کو یہاں کالا لیا ہے جو میں نے بتایا. اسود کالا نہیں ہے. اسود وہ ہے جو لفظ سید سے آیا ہے. ہاں احترام. جی. پھر رات. آنر ڈگنیٹی. ہاں جی. اچھا ظاہر ہو جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. سبحان اللہ. یہ اللہ کی حدود ہیں. سبحان اللہ. تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. چلیں آپ. کیسا ہے نا کہ جیسا یہ بتا رہا ہے کہ پہلے مسجد کے اندر ہم بستری ہوتی تھی. ابھی آپ اعتکاف میں ہو تو مسجد میں ہم بستری مت کرو. تو میں اس کا آپ کو بتا دیتا ہوں مفہوم کیا ہے ایکچولی. پڑھ لو بسم اللہ پڑھ. جی. تو سر یہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے. اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیزوں کو تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت تک مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ کی حدود ہیں. تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں. اس میں صرف ایک ہی لفظ انہوں نے صحیح لکھا ہے. اللہ نے جو لکھا ہے اس کو تلاش کرو. کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا سر. ہاں. تو ابھی ہم ترجمے پہ آ جاتے ہیں. لیل کے مطلب ہے بے چینی. ڈکشنری میں آپ لوگ دیکھ لو. یہ سیام کے مطلب ہے کنٹرول کرنا. آپ کو بے چینی کو کنٹرول کرنا ہے. رک جانا. جی رک جانا ہے. بے چینی سے آپ کو ٹھہرا جانا ہے. بے چینی ہونا ہے. آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رک جانا ہے. سیم کرنا ہے. کیوں اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ رفس کے مطلب بھی یہ لوگ نے لیا ہے کہ ہم بستری. مبشرات کے مطلب بھی ہم بستری. رفس کا مطلب بھی ہم بستری لیا ہے. مطلب گندی باتیں کرنا. کس سے؟ اپنی عورتوں سے. روایتی اس طرح بولتے ہیں. کیا بات. تو نساء کے مطلب ہے. رفس کے مطلب ہے ہم کو ہماری جو خواہشات ہے ہم کو وہ ہم ستائے گی پریشان کرے گی. اس سے ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کیا کرنا ہے؟ رفس کر کے. رفس مطلب لڑائی کر کے ہمارے خواہشوں کے ساتھ. تو ہماری خواہشات تو ہمارے ساتھ میں رہتی ہے اور وہ جائز ہے کہ ہم کو بے چین کرتی ہے. مجھے ڈائبٹیز ہے تو مجھے بے چین کرتی ہے میٹھا کھانے کے لیے. سمجھے؟ میں سست ہوں. مجھے نیند آتی ہے کہ تم سو جاؤ آرام کرو. کمزور ہوں. مطلب جو اللہ نے جو میری کتاب لکھا ہے مجھے اس سے بھٹکاتی ہے غافل کرتی ہے. تو سیام تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو ہماری خواہشوں سے ہماری بیویوں سے نہیں. نساء کے مطلب نون سین الف حمزہ. ہماری ڈکشنری دیکھ لو اور یہ خواہشات کی بات ہو رہی کہ ہم کو ہماری خواہشات سے لڑائی کرنا ہے. اس کو کنٹرول میں لینا ہے. یہ آیت پوری کی پوری اسی کے اوپر. تو اس آیت کا جو سب سے بڑا موضوع ہے نساء ہے. واپس بول رہا ہوں ڈکشنری میں دیکھ لو. اس کے مطلب نساء کے مطلب ارج انگلش میں لکھا ہوا ہے خواہش. ایسی خواہش جو ہم کو یعنی لفظ عربی میں ایک لفظ منسا. سلیمان علیہ السلام کی لکڑی جہاں ہے نا وہ لکڑی کو دیمک آتی ہے اس کو منسا ہے. ایسی لکڑی جو ہمارے اندر کے جانور کو بھگاتی ہے چراتی ہے. وہ خواہش جو ہم کو عمل کرنے کبھی نہیں دیتی ہے. تو ہم کو کون سی نساء پہ ڈھونڈنا ہے؟ کون سی نساء سے مباشرت کرنا ہے؟ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے. لیل کے مطلب بے چینی ہے. رفس کے مطلب ہماری نساء مطلب خواہشوں سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے. اور بے چینی انسان کی فطرت میں ہوتی ہے تو وہ جائز ہے. وہ ہم پہ حلال ہے. کوئی بات نہیں اگر ہمارے ذہن میں بے چینی ہے تو. مگر ہم کو ہماری خواہشاتوں سے لڑائی جھگڑا رفس کرنا ہے. تو ہم نے لیل کو بنا دیا رات جبکہ اس کا مطلب ہے بے چینی اور اس کو قابو کرنے کی بات ہو رہی ہے. تاکہ ہم سیم کریں خواہشوں سے جنگ کریں. ذہن میں جو جد و جہد ہے اس کو رفس بولا گیا ہے. تو رفس کے معنی ہم بستری کی نہیں ہے. اللہ کو کیا کوئی کام دھندہ نہیں ہے جو اللہ لوگوں کے بیڈ روم میں دیکھیں گا کہ وہ اپنی بیویوں سے رمضان کی راتوں میں یہ کر رہے ہیں؟ تو یہ سب غلط نعوذ باللہ یہ ساری غلط باتیں غلط ترجمہ ہو رہی ہے جو قرآن کو بدنام کر رہے ہیں. جی آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ تو اپنی توجہ کو ہم کو کھونا نہیں ہے. پریشانی ہم کو آئے گی. بے چینی آئے گی. کمزوری رہیں گی. خواہشات
نساء سے ہم کو تھوڑا پرہیز کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، اور ہمارے جو قرآن میں جو اللہ نے ہماری کتاب میں لکھا ہے اس کو ہم کو سمجھنا ہے. تو یہ نساء جو ہے ہماری اندر کی خواہش ہے، ہم اندر کی خواہشات ہے. تو یہ ہمارے لباس ہے. اس 7/26 میں کہ سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقوی کا لباس ہے. اور لباس جو ہے روٹی کپڑا اور لباس مکان کی بات نہیں ہوتی. قرآن کوئی فزیکل بات نہیں کر رہا ہے، لباس تقوی کی بات کر رہا ہے. کہ یہ جو مفہوم ہے یہ اس کا 7/26 کے لباس نازل ہوتا ہے. اب کون سا لباس ہوتا ہے نازل؟ تو یہ انسان کی جو اچھی بری خواہشوں کا جو مکسچر ہے نا، مرکب، اسی کی بات ہو رہی ہے. لباس کے مطلب مکسچر، وہ ہم دیکھ لینا ڈکشنری میں کہ اچھی بری خواہشوں کا مرکب. تو لباس قرآن کے مفہوم میں تقوی کا لباس سب سے بیسٹ ہے. جی. اور اللہ کو پتا تھا کہ تم اپنی نفسوں کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہو. کیسا دھوکہ دے رہے ہو؟ کہ تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے، جو تم کو جو پیروی کرنا چاہیے اس کو چھوڑ کے تم اور کچھ پیروی کر رہے ہو. اور اپنی نفس کو جو مطمئن ہوتی ہے، مطمئن نفس کب ہوتی ہے؟ جب ہمارے اندر کی کتاب کی ہم بات مانتے ہیں تو مطمئن ہوتی ہے. تو ہم اس کو پریشان کر رہے، اس کو دھوکہ دے رہے. ہماری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ہماری جو بیکار سوچ ہے، جو ہماری نساء ہے، خواہشات ہے، اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے ہم کو معاف کر رہا ہے، ہماری جو خواہشات کو ختم کیا ہے، اس کو مٹا دیا ہے. تو ابھی جب خواہشوں میں، تو اب ہماری جو کتاب میں جو خواہشات ہے اس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں. مباشرت کے مطلب اس سے تال میل کرنا، اس کا احساس کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پہ چلنا. یہ چیز جو ہے، یہ بات جو ہو رہی ہے نساء کی خواہشات کی، وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ نے ہمارے اندر جو کتاب ہے اس میں آلریڈی لکھا ہے. تو اس کے اوپر آ جانا. اور جب یہ جو کھانا پینے کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ بات ہے کہ ہم کو اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس میں سے ہم کو عقل استعمال کرنا ہے اور اس کو ہضم کرنا ہے، ایبزارو کرنا ہے. یعنی جب کب تک کرنا ہے؟ جب تک یہ ہمارا سفر، جو حیات لفظ ہے نا، لفظ الحیات، دھاگا جس کو بولا گیا ہے، یہ سفر ہے. یہ حیات کے مطلب ایک ایسا سفر، ایک ایسا مسلسل سفر جو ہم بنا روکے طے کرتے ہیں. اس میں رکنا نہیں، ہم کو مسلسل ایسا رکنا ہے کہ ہمارے بال سفید ہو جائے. اتنا یعنی مسلسل سفر ہے. ہمارا سر جھکا رہے، ہم مسجد میں رہیں. یہاں کوئی سورج غروب اور طلوع ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے. الخیتو کے مطلب لگاتار دھیان دینا ہے ہمارے موضوع پہ. الخیتو کو ڈکشنری میں اس طرح بتایا ہے کہ پرندہ جس طرح اپنے انڈے کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، 24 گھنٹے ہٹتا نہیں ہے. خیتو ویسا سفر ہے کہ ہم کو حفاظت کرنا ہے اپنی خیال کی سوچ، اور 24 گھنٹے پہ اس کے اوپر مسلسل اس پہ نگرانی رکھنا ہے، جب تک کہ اس انڈے سے بچے پیدا نہیں ہو جائے اور وہ اڑنے کے قابل نہیں ہو جائے. مطلب یہ ایسی سوچ کی بات ہو رہی ہے. تو الخیتو کے مطلب ہے وہ سفر جو ہم ہمارے مقصد کے لیے کرتے ہیں مسلسل، جہاں سر ہم کو نہیں اٹھانا ہے. یہاں کھانے پینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، سورج غروب اور طلوع کی بات نہیں ہو رہی ہے، بھوکے پیاسی کی بات نہیں ہوگی. الخیتو کا مطلب ہے وہ موضوع پہ ہم کو دھیان رکھنا ہے اور اس پہ سے سر نہیں اٹھانا. تو الخیتو ایک سفر کی بات ہے، دھاگے کی بات نہیں. الخیتو البیدو، البیدو جو ہے، بیدو جو لفظ ہے وہ ایک اس طرح کا دھیان ہے کہ ایک پرندہ جب انڈے دیتا ہے تو اپنے انڈوں کے اوپر دھیان دیتا ہے. بید کے عربی میں ایک مطلب انڈے بھی ہوتے ہیں. جب وہ انڈوں پہ بیٹھتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، 24 گھنٹے اس کی نگرانی کرتا ہے، جب تک کہ اس میں سے بچے پیدا نہیں ہوئے اور وہ پرندوں کو تربیت دے کے جب تک وہ اڑنے کے قابل نہیں بن جائے. تو یہ ایک سفر بات ہو رہی ہے. الخیتو البیدو، بیدو کے مطلب ہمارے تفسیر کرنے والے سفید لیتے ہیں، اس کے مطلب سفید نہیں ہے. اس کے مطلب یہ ایک الخیتو البیدو سفر بتا رہا ہے کہ آپ کا سفر کس طرح ہوتا ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پرندہ جیسے انڈے کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح ہم کو ہمارے مقصد کا خیال اور نگرانی رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے من الخیتی الاسودی. تو اسود کے یعنی جب آپ سفر کرتے ہو تو اسود کے مطلب ایک ایسا عظیم اور وقار اور عزت والا سفر. اسد جو لفظ ہے، اسود جو لفظ ہے وہ سید سے آیا ہے، جس کا اسود اور سید کا مصدر دونوں کا سیم ہے، ایک ہی ہے. تو وہ ہم کو ہماری فجر کی طرف لے جاتا ہے. تو ہم کو اپنے آپ کو ڈسپلن سیام میں کنٹرول کرنا ہے، جب تک ہمارے اندر کا اندھیرا اجالا میں نہیں بدل جائے، روشنی میں نہیں بدل جائے.
اندھیرا پھٹنے کو فجر بولتے ہیں. اور یہ ساری چیز ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم مسجد میں رہیں. مسجد میں مطلب دیوار وہ پتھر والی مسجد نہیں, اینٹ پتھر والی مسجد نہیں, ہماری حالت مسجد کی رہے, ہمارا سر نیچے رہے, سجدے کی حالت میں ہم رہے, اس کو مسجد بولتے ہیں. انکساری, جہاں تکبر غرور, جہاں شیطان کا گھر, شیطان نہیں بسا ہو, شیطان نہیں رہتا ہو, جو اللہ کا گھر ہے اس کو مسجد بولتے ہیں. تو ہم کو یہ ساری چیزیں کنٹرول کرنا ہے, بے چینی کو کنٹرول کرنا ہے, سوم کو مطلب سیم سے رکھنا ہے, اور ساری چیزوں کو چلنا ہے. تو اس کے بعد آتا ہے عاکفن فی مسجد. تو عاکفن کیا ہے؟ ہم کو الگ ہو جانا ہے, الگ ہو جانا ہے, ہمارا سر جھکا ہوا رہنا چاہیے, اور جو گہرائی سوچ ہے ہماری, اسی کو اعتکاف بولتے ہیں, غور اور فکر کرنا, انٹریکشن کرنا. تو اعتکاف ہمیشہ مسجد کے اندر ہوتا ہے, مطلب ہماری حالت مسجد کی ہونا چاہیے. اگر مسجد کی حالت سے باہر ہو جاتے ہیں تو اعتکاف ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایسی مسجد ہونا چاہیے جس میں ہمارا محمد, ہمارا امام زندہ ہو, جس میں ابراہیم زندہ ہو, اسماعیل زندہ ہو, ہمارے عقل ہماری محمد زندہ ہو, اور ہمارے سارے نبی نوح سے لے کے عیسیٰ تک ساری چیز زندہ ہو. تو جب جا کر کے وہ ایک رمضان کا جو ہے, جو یہ ختم کب ہوتا ہے؟ عید الفطر کو. فطر مطلب ہماری فطرت کی واپس آ جانا, یہ مفہوم, ہم اپنی فطرت کو واپس لے کے آنا. ہماری فطرت کون سی فطرت ہے؟ جو اللہ کی فطرت ہے, 30/30, جو اللہ کی فطرت نے, جو اللہ نے ہم کو جس میں تخلیق کیا ہے, جس نے اخلاق, ہم کو اللہ کے اخلاق میں آ جانا ہے, یہ اللہ کی حدود ہے. تو اعتکاف جو ہے کیا ہے؟ ہماری جو کتاب سے ہم کو جو نساء مل رہی ہے, جو خواہشات مل رہی ہے, اس سے مباشرت کرنا ہے. اعتکاف فی مسجد کیا ہے کہ ہم کو اسی پہ دھیان دینا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں کرنا ہے؟ تاکہ ہم کو کتاب کی جو آیتیں ہیں وہ ہم پہ صاف بیان ہو جائے, اور ہمارے منتشل ذہن کو علم حاصل ہو, اور ہم متقی بنے. متقی کے مطلب ہے اپنے آپ کو سیلف انالائز کرنا, اپنے آپ کو مانیٹر کرنا, مائنڈ فل, تھاٹ فل, خبردار رہنا, حفاظت کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو سورہ بقرہ کی 187 میں ہے. تو جو 2 کا 183 سے جو چالو ہوا ہے تقوی کا لیے, یہاں بھی یتقون کے لفظ ہے, یہ فارم 4 کا امپرفیکٹ ورب ہے, یعنی کنٹینیوس ہم کو جدوجہد میں رہنا ہے, ہمارے منتشل ذہن کو علم دینا ہے. اور علم کہاں سے ملے گا؟ کتاب سے ملے گا, اور کتاب ہمارے اندر ہے, اور اس کے لیے کتاب سے علم ملنے کے لیے ہماری جو خواہشات ہے وہ کتاب کے اندر ہے, وہ خواہشات کی پیروی کرنا ہے, اور اس سے مباشرت کر کے یہ. تو اعتکاف کا جو موضوع ہے, جو مفہوم ہے, جو سورہ بقرہ کی 2 کا 187 ہے, وہ کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت فنٹاسٹک طریقے سے, زبردست طریقے سے آپ نے بیان کیا. میری اپنے سرکل میں کچھ لوگ ہیں, وہ رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کے لیے ہی جاتے ہیں سعودی عرب. تو وہاں پہ جب عید ہوتی ہے تو پاکستان میں 1 آدھ دن بعد ہوتی ہے, سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہرحال آپ نے اعتکاف کا مطلب غور و فکر بتایا, اور ڈیپتھ غور. تو ہمارا سیام مکمل کب ہوتا ہے؟ جب ہماری فجر ہو جاتی ہے, جی جی, یعنی ہمارا اندھیرا پھٹ جاتا ہے, تو ہمارا مکمل سوم اور سیام ہمارا مکمل ہو جاتا ہے, ہماری بے چینی دور ہو جاتی ہے. تو یہ, تو اعتکاف کو ہم اتنے ہلکے میں نہیں لیں. اعتکاف ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, سر مطلب غور و فکر کرنا چاہیے. یہ کسی ایک پرٹیکولر وقت کے وہ اعتکاف ہے یا جرنل لیا جاتا ہے اعتکاف؟ دیکھو, اعتکاف ایک عربی کا لفظ ہے, یہ اسلامی اصطلاح ہے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ, یہ بہت ہی ضروری اصطلاح ہے. اس کو لوگوں نے 4 دیواری مسجد کے اندر کھانا پینا, سحری کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, یہ ساری چیزوں میں لگا دیا ہے. جو کہ یہ اعتکاف جو ہے, اگر معاشرے کا ایک آدمی بھی کرے گا تو وہ پورے معاشرے کی تقدیر, انسانیت کا مقدر بدل سکتا ہے. سر میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں ایک خاص موضوع میں پھنسا ہوا ہوں تو اس موضوع کے اوپر غور و فکر کرنا, اس ایک پرٹیکولر موضوع پر اعتکاف ہے, یا جی, وہ اپنے آپ کو الگ کر دینا, الگ ہو کے تنہائی میں اس کے پیچھے لگنا, اس کو اعتکاف بولتے ہیں. مگر اس آیت کا موضوع ہے تقوی,
اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی خدا کو پہچاننا، اپنی کتاب کو پہچاننا. اس قرآن کا موضوع ایروپلین بنانے کے لیے اعتکاف نہیں ہو رہا ہے، مگر اعتکاف بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہے. اگر اعتکاف انسان اپنی زندگی میں کرے تو اپنے خدا کو پہچان سکتا ہے، لیلۃ القدر پا سکتا ہے، ملائکہ اس پہ نازل ہو سکتی ہے، روح اس پہ نازل ہوتی ہے. ساری ایک اپن انشاءاللہ سورہ قدر لیں گے جب اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ اعتکاف کا موضوع تھا، صوم کا موضوع تھا، رمضان کا تھا. اور جو ہمارے آڈیو ہے پوڈ کاسٹ رمضان کا، وہ بھی آپ اپلوڈ کر دیں نئے طریقے سے تو لوگوں کو تھوڑا سمجھ میں آئے گا. میں موضوع اور مفہوم سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آسانی سے ترجمہ کہ لوگوں کو مفہوم سمجھ میں آ جائے. اس کے اندر کبھی کبھی میں مشکل چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. میں زیادہ گرامر میں نہیں جاتا، زیادہ الفاظوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اتنا ہی کرتا ہوں جتنا لوگوں کو آسانی سے ہضم ہو اور اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر، بہت اچھے طریقے سے آپ نے جو ایکسپلین کیا، اور بہت جلد ایک نیا ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. والسلام.